दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से नस्फीज करिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कौमी असम्बली में 26 अप्रैल को दबंग खताब, अदलिया को खुला पैगाम, अदम एतमाद किसके ऊपर और आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात ना होने की बुनियाद किसने रखी, और एक ही साथ तकरीबन को 36 के करीब यूटर्न और कौमी असम्बली के अंदर दाखिला किसका ममनू। इन तमाम पॉइंट्स को मैं आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ कि किन लोगों का, किन मेंबरान का या किन अफराद का जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिला ममनू करार दिया गया। तो आपके इल्म में होगा कि तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका इस्तीफ़े दिए थे और मुश्तरका इस्तीफ़े देकर तो पार्लियामेंट से आउट हो गई थी। तो कराची के तकरीबन के 9 के करीब एमएनएस असम्बली के आज के इस अजलास में आए जो 26 अप्रैल को हुआ। तो उन्होंने अजलास में शिरकत करने की कोशिश की, उनको गेट पर ही रोक दिया गया और वहाँ पर उनकी खैर तू तू तकरार भी हुई और मुमकिन तौर पर कोई तू तकरार से ज़्यादा भी जो है ना ये बातचीत हो गई। जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी उधर थी, यानी कि पुलिस एहलकार या असम्बली की सिक्योरिटी के लिए जो भी उधर एहलकार मामूल होते हैं, तो खैर उनको असम्बली के अंदर दाखिला नहीं होने दिया गया क्योंकि असम्बली के लिए वो अजनबी थे और अजनबी असम्बली के अंदर नहीं जा सकता अनलेस कोई स्पेशल इनविटेशन ना हो। कोई स्पेशल इवेंट चल रहा है तो स्पेशल स्पीकर की मर्ज़ी से तो स्पेशल भी लोग जो है ना ये आ सकते हैं, आम पब्लिक के लोग या मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के लोग इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये बात हुई। और दूसरी जो 3 दर्जन के करीब जो यूटर्न एक ही साथ लगे हैं, तो वो इमरान खान न्याजी, क्योंकि यूटर्न जो है ना वो सिर्फ इमरान खान न्याजी ही मार सकता है और उसी को मलाइका है, किसी और को नहीं। पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ या बंदयाल कोर्ट जो ये डिसीजन कर कर बैठी हुई है कि पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे। इमरान खान न्याजी ने पंजाब के कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया, उनको टिकटें इशू कर दी और साथ ही उन्होंने बोला कि मैंने बड़ी सोच विचार करके इंटरव्यू करके ये मैंने टिकटें इशू की हैं। तो जब जिन लोगों ने ज़मान पार्क के बाहर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, पब्लिक लेकर आई, इमरान खान न्याजी की सिक्योरिटी के लिए ममूर हुए, वसीफा हुए, एहतजाज हुआ, इमरान खान न्याजी को तकरीबन जो है ना 36 नशस्तें जो है ना वो रिवर्स करनी पड़ी और दूसरे लोगों को जो है ना वो टिकटें दी जिनको नहीं मिली थी। तो इमरान खान न्याजी एहतजाजी लोगों के हाथों एक बार फिर यरगमाल हो गया और उसने बड़ा यू टर्न लिया। किसी भी पार्टी के अंदर इस लेवल पर जो है ना टिकटों को जो है ना वापस लेकर दोबारा नए सिरे से नए लोगों को इशू नहीं किया जाता और अब तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। एक दो सीटों के ऊपर या दो चार पांच सीटों के ऊपर अगर नेशनल लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये इतनी जो है ना ये चीज़ समझ आ जाती है कि किसी वजह से पार्टी अपने किए हुए फैसले को रिवर्स कर दे, मगर 3 दर्जन के करीब ये कभी नहीं हुआ। तो अब मैं आता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिताब की तरफ। तो बहुत ही दबंग खिताब था और असम्बली के जितने भी इजलास ये पिछले दिनों हुए हैं या कल इजलास जो हुआ है 26 अप्रैल को, तो उसका नुक्ता नज़र सिर्फ यही था क्योंकि इस वक्त जो है ना ये जंग जारी है अदलिया के दरमियान और कौमी असम्बली के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान। पार्लियामेंट की सुपरमेसी का मसला है। अदलिया पार्लियामेंट को अपने घर की बंदी बनाना चाहती है इमरान खान की मोहब्बत के अंदर, और इस वक्त इस असम्बली की जो कि एक कमज़ोर तरीन असम्बली है उसकी स्ट्रेंथ बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्टैंड रहा है आइन की सुपरमेसी के लिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने ख़िताब में उन्होंने फरमाया, खैर तरतीब से तो मैं वो उनका ख़िताब आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मगर यह कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने पिक किए हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि पीपी कभी आइन से तजावज़ नहीं करेगी, ताहम ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के अहकामात दिए जाएं।
تو ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات کو جو ہے نا یہ آگے بڑھاتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا، کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب نے عید کی چھٹیوں سے پہلے ریمارکس دیے تھے کہ جب قومی اسمبلی نے یہ مسترد کر دیا تھا، مالیاتی بل کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، کہ جو 21 ارب روپیہ جو عمران خان نیازی کی ضد کی بینٹ چڑھنے کی جو جو ٹھانی ہوئی ہے جناب جسٹس عمر عطا بدیال صاحب اور ان کے جو ہے نا یہ ان کے ٹولے نے، کہ ان کی ضد کے اوپر جو ہے نا 21 ارب روپیہ قومی خزانے کا نچھاور کیا جائے، تو پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ جسٹس منیر بختر صاحب نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں رہا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کا نام لیے بغیر یہ ایڈریس کیا کہ ہم اپنے وزیر اعظم کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں لکیر کھینچنا ہوگی کہ کوئی جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ وزیر اعظم پر پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں۔ ہم ہر قرارداد میں پرائم منسٹر پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ اس وقت یہ جو مالیاتی بل یا جو بھی اس کو نام دیں یہ ریجیکٹ ہوا ہے، تو اس کی بھی بلاول بھٹو صاحب نے آگے چل کر وضاحت کی ہے کہ یہ ریجیکشن جو ہوئی ہے، یہ ریجیکشن عدم اعتماد کس کے اوپر ہے۔ تو بیسیکلی یہ وزیر اعظم کے اوپر یہ اعتماد نہیں، یہ حکومت کی پالیسی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ پر کے اندر لے کر جا کر اس کو جو ہے نا ریجیکٹ کروایا جائے، کیونکہ عدالتوں کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے، اور وہ خون بھی لگوایا ہے میاں نواز شریف صاحب نے یسر رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا کے افتخار چودھری کے ساتھ سازش کر کے، جس کی بھینٹ وہ خود بھی چڑھے، اور اس کا تنویر الیاس بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم وہ بھی چڑھا۔ تو اب جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان کا تیسرا وزیر اعظم جو ہے نا اس کی بھیڑ چڑھے۔ آزاد کشمیر کا تو خیر وہ ہے، تو مگر یہ کہ جو پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو وفاق کا تیسرا وزیر اعظم جو ہے نا یہ عدلیہ جو 58B2 جو کہ پیپل پارٹی نے ختم کی تھی اس کو سہارا لے کر عدلیہ جو ہے نا یہ کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیجے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ پارلیمنٹ نے دراصل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے 2-3 کے فیصلے کے اوپر۔ پارلیمنٹ اس کو شروع دن سے ہی نہیں مانتی، پارلیمنٹ اعتماد کرتی ہے اپنے وزیر اعظم کے اوپر، پارلیمنٹ اعتماد کرتی ہے 3-4 کے فیصلے کے اوپر، 2-3 کے فیصلے کے اوپر جو ہے نا پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پھر آج کل جو بڑا یہ چل رہا ہے ہر جگہ پر، کسی بھی آپ محفل میں چلے جائیں جناب، 90 ڈیز کا ان کو آئین کا ایک ہی آرٹیکل یاد ہے کہ جو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ انتخابات میں دی گئی آئینی مدت، کیونکہ انہوں نے آئینی مدت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو کوئی ڈیزالو کرتا ہے ٹینیور سے پہلے تو 90 ڈیز ہوتے ہیں، ادروائز اگر اپنی مدت پوری کر دے اسمبلی یا کوئی رکن جو ہے نا وہ مستعفی ہو جائے تو اس کے لیے 60 ڈیز کی آئینی مدت ہوتی ہے۔ تو اس نے اس کو جرنلائز کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انتخابات میں دی گئی آئینی مدت کی خلاف ورزی خود عدلیہ نے کی۔ یہ میرے یوتھی دوست جو ہے نا یہ حیران ہوں گے کہ عدلیہ نے کیسے یہ خلاف ورزی کی۔ عدلیہ تو کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے نا یہ الیکشن کروایا جائے۔ عدلیہ نے تو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، وہ تو آئین کی شک پر عمل کروانا چاہتے ہیں۔ مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا یہ کیا جو کہ ہر جو ہے نا سیاست کے طالب علم نے اس کو آبزرو کیا، ہر تجزیہ نگار نے اس کو آبزرو کیا، سیاست کے اندر انٹرسٹ رکھنے والے ہر بندے نے اس کو آبزرو کیا، جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا وہ فرمایا پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر کہ عدلیہ نے ایک تو جو قومی اسمبلی کے اندر سے جو پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے استعفے دے دیے تھے ان کو جو ہے نا وہ الیکشن کا آپ نے روکا، اسٹے دے دیا ڈی نوٹیفیکیشن کے اوپر۔ تو عدلیہ نے چونکہ وہ تو 60 دن کی مدت کے اندر ہونے تھے الیکشن، تو عدلیہ نے اسٹے دے کر وائلیشن تو عدلیہ نے خود کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کا مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ آئینی مدت کی خلاف ورزی کی ابتدا آپ نے کی اور تسلسل سے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کے پی کے اندر بھی ادھر بھی وہی آئین کا لاگو ہوتا ہے جو پنجاب کے اندر ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر جو ہے نا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔
تو اور آگے چل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ سلیکٹو جسٹس جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، اور اس کی انہوں نے بھرپور انداز میں انہوں نے مذمت کی۔ آگے چل کر چونکہ یہ عدلیہ اس وقت بندیال کوٹ جو ہے نا یہ اس وقت بڑی تاولی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر الیکشن جو ہے نا وہ عمران خان نیازی کو لے کر دیے جائیں، تو وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عدالت جو ہے نا یہ کیونکہ یہ منی بل جو ریجیکٹ ہوا ہے، تو عدالت جو ہے نا یہ وزیر اعظم کو کس طرح حکم دے سکتی ہے کہ بل کو جو ہے نا یہ منی بل کو یہ جو خرچہ یہ الیکشن کے لیے 21 ارب کا آنا ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر نہ لے کر جائیں۔ تو آگے چل کر وہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو آگے بڑھا کر بات بڑھا کر اس کو فرماتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ حق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ عوام کا پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو عدالت کیسے حکم دے سکتی ہے کہ جناب اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ ایشو کرے 21 ارب روپیہ عمران خان ایزی کی ضد کی نظر۔ تو آگے چل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی جنگ لڑے ہیں، وہ پرائم منسٹر کی سیٹ کی توقیر کی جنگ لڑے ہیں، حالانکہ وہ پرائم منسٹر اس وقت ہے نہیں ہے، انشاءاللہ فیوچر میں وہ ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کے پابند نہیں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بلکہ پاکستان کا ہر ادارہ پارلیمنٹ کے تابع ہے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی کو آگے بڑھا کر وہ بات کو وہ فرماتے ہیں کہ چند عناصر کی ضد کی وجہ سے سب اداروں کی ماں پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کا حکم نظر انداز کیا جانا کسی بھی صورت قبول نہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر اور آگے چل کر فرمایا کیونکہ یہ عدلیہ اس وقت جو ہے نا یہ فل فلج جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے نا اپنی دھونس جمانے کے لیے عمران خان نیازی کی محبت میں ہر جائز نجائز کام جو ہے نا یہ کر رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ ان ججز کو، کیونکہ یہ ان کے جو فیصلے ہیں اس سے جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، تسلسل سے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، تو ان ججز کو جو ہے نا استحقاق کمیٹی کے سامنے بلایا جائے، ان سے جواب دیا جائے کہ آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ حال تو کہ یہ اسپیکر نے ان کو خط بھی لکھا ہے یا لکھنے والے ہیں، جب عدلیہ یہ صبح کھلے گی تو خط بھی ان تک پہنچ جائے گا، جب تک یہ ویلا پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کو یہ خط بھی پہنچ جائے، یہ ان کا مذمتی خط جو اسپیکر نے لکھا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ خط سے کام نہیں چلے گا، ان کو استحقاق کمیٹی کے سامنے جو ہے نا پیش کیا جائے ان ججز کو، اور ان کو پوچھا جائے اور ان کو ان کے اوقات یاد دلائی جائے کہ آپ پارلیمنٹ کے تابع ہیں، پارلیمنٹ آپ کے تابع نہیں۔ اور پھر آگے کیونکہ پارلیمنٹ کو یہ اس وقت ان کو بڑی آخر آئی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کو حکم دیں اور سیاستدانوں کو حکم دیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ سیاستدانوں کو مذاکرات کا کہنے کی بجائے کہ آپ پارلیمنٹرین کو کہتے ہیں، سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھے مذاکرات کریں، کوئی چیز طے کر کے ہمارے پاس آ جائیں، تو آپ اپنے اندر مذاکرات جو ہے نا یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنا قبلہ درست کیوں نہیں کرتے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آگے ایک اور چیز انہوں نے ریپیٹ کیا بار بار، خیر وہ مختلف اپنے خطابات میں فرماتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 3 ججز سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ہر جج جو ہے نا یہ سپریم کورٹ ہے، اور جو سوو موٹو کا جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کی کلیئرٹی ہے کہ یہ صرف چیف جسٹس کا اختیار نہیں، تو یہ تمام ججز کا جو ہے نا اس کے اندر اختیار ہے۔ تو خیر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سپیچ ہے، بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے پارلیمنٹ کا مقدمہ لڑا، وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ادارے جو ہے نا کمزور ہوں، ادارے میں مضبوط چاہتی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ادارے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جناب وہ پارلیمنٹ کو ہی ہڑپ کر جائے۔ تو پارلیمنٹ کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے نا ان اداروں کو بنانے والی ہے، ان کی تخلیق کار ہے بذریعہ آئین، کیونکہ آئین تخلیق کیا ہے اس پارلیمنٹ نے، اور آئین نے جو ہے نا یہ ادارے تحلیق کیے ہیں، اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تمام ادارے جو ہے نا یہ جواب دہ ہیں پارلیمنٹ کو۔
اور پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آگے چل کر ایک اور چیز جو ہے نا انہوں نے فرمائی کہ عدلیہ کا یہ کام نہیں کہ وہ جو ہے نا آئین کے اندر تبدیلی لے کر آئے، آئین کی وہ تشریح کر سکتی ہے، تبدیلی نہیں لے کر آ سکتی، تو ان کا اشارہ اس بنیاد کی طرف تھا، یعنی کہ جو آرٹیکل 63 کی انہوں نے عدلیہ نے غلط تشریح کی اور جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان پولیٹیکل کرائسس کے اندر ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی وہ نہیں بھولے اپنی اسپیچ کے اندر. تو خیر بہت اچھا ان کا خطاب تھا، اور میں تمام سیاست کے طالب علموں کو جنہوں نے میرا یہ ویلاگ دیکھا ہے یا جو دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ خطاب جو ہے نا آپ ضرور دیکھیے گا، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.